आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तरीका क्या था? मिलाद शरीफ आया, खुशी का कोई मौका आया, कोई ईद के अय्याम आए, अल्लाह ताला ने आपको पोते की नेमत से नवाजा, तो अब एक तो ये है ना कि बाहर दावत होगी, खाना होगा, तलबा के बीच खाना हो रहा है, दीनी तलबा, इदारे के तलबा के बीच, और खाना कैसे हो रहा है? मुख्तलिफ इलाकों के तालिब इल्म आते हैं, तो हर जगह खाना हर इलाके में सही पकता है, लेकिन जायका सबका अपना अपना होता है, कोई नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई थोड़ा, तो सब सही होता है, लेकिन अपने अपने जायके के एतबार से लोग उसे लेते हैं। आला हजरत क्या करते, ये देखो तलबा की, बच्चों की नफ्सियात और इनसे प्यार करने का जज्बा और इनके साथ मोहब्बत का अंदाज, एक आलिम का अमल देखें। आप मुख्तलिफ बच्चों को बुलाते, जमा करते सबको और फरमाते पंजाब के बच्चे अलग हो जाएं और लखनऊ के अलग हो जाएं, यूपी सीपी के अलग हो जाएं, और फिर उनसे पूछते पंजाब वालों से तुमने क्या खाना है। हाँ, ये जो मैं आपको क्या, अगर कोई उस्ताद पीर वाला यहाँ बैठा है तो मेरी बात समझेगा, हमारा ना एक एक बाल और एक एक रुमा मकरूज होता है अपने मशाइख का, हम कर्जदार होते हैं, इनकी नस्लों की भी ताबेदारी करें तो वो कर्ज हमसे नहीं उतरता। जो ये 7000 मशाइख हमारे साथ मोहब्बत करते, हर तालिब इल्म के मिजाज के मुताबिक खाना पकेगा, उनकी दिलजोई की जाएगी, उनसे प्यार किया जाएगा, इसलिए कि हमने महज इल्म नहीं सीखा, हमने अमल करना भी सीखा है, हमने अमल करना भी सीखा है। एक दफा आपके मशाइख में से एक साहबजादे आ गए थे, कोई बुजुर्गों में से, असलाफ में से, समझ ले बड़ों में से, तो उन्होंने कोई छल्ले वल्ले ज्यादा पहने हुए थे, तो फरमाया कि साहबजादे ऐसे तो ना करें, लोग आपके घर से दीन सीखते हैं, आप शरीयत के पाबंद होंगे तो बाकी लोग पाबंदी करेंगे ना। तो मेरे अजीज, बाअमल जिंदगी, बावकार जिंदगी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मज़ारात पे ना सिर्फ ये कि जाने का दर्स देते हैं, बल्कि खुद भी जाया करते थे। आप तशरीफ ले जाते थे, मज़ारात पे हाजिरी देते थे, लेकिन फाज़िल बरेलवी हुदूद शरीयत के बड़े कायल हैं, बड़े पाबंद हैं हुदूद शरीयत की, इस बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं। ये जरा गौर फरमाएं। आला हज़रत फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, फरमाते हैं ना झुकना है, ना तवाफ करना है, तवाफ करना भी हराम है, सजदा ताजीमी भी हराम है, बल्कि फरमाते हैं हराम हराम अशद हराम है। फरमाते हैं चूमने में इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं मज़ार चूमना जायज़ है, पर आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं मेरी नसीहत ये है कि चूमने से भी बचो, दूर खड़े रह के 4 हाथ फातिहा पढ़ो, उस बुजुर्ग को इसाले सवाब करो। ओ भाइयों, अपने बुजुर्गों की तालीमात तो समझो, हर किस्म की जहालत ला के हमारे खाते में डाल दी जाती है, जिसको कोई नहीं पूछता, वो जहां आके शेख तरीक़त बन के बैठ जाता है। इल्म, फिर अमल, और फिर उसमें इखलास, फिर लिल्लाहियत, फिर जो किया अल्लाह की रिजा की। आप किसी बंदे से भी जाती ताल्लुक रखेंगे ना, लंबा नहीं चलता, लालच के रिश्ते लंबे नहीं चलते। और फिर एक और भी आपको गुजारिश करूं, अगर हम किसी के साथ लालच कर रहे हैं ना, तो आप टेंशन न लें, वो भी मुखलिस नहीं, अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे ते पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, सजना पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। आप इखलास के साथ चले, ताल्लुक आप वो वाला निभाएं जो दिल से है। इखलास शर्त है, दीन के काम में भी इखलास शर्त है। यहां निरे फूल नहीं गिरते, ताने भी गिरते। हाँ, ये दीन का काम है ना, इसके अंदर लोग बड़े बड़े सख्त जुमले भी कसते हैं, वो सहने पड़ते हैं, लेकिन सहता कौन है? जो मुखलिस हो,
اور یہ بھی قرآن مجید کی تعلیم ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتے ملامت کرنے والے۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں ملامت پر پورا باب باندھا ہے، پورا باب باندھا ہے ملامت پر، کہ آپ کوئی دین کے رستے میں آپ کی ملامت کرے تو آپ نے پرواہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ کچھ لوگوں کو نا گڈ بک میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سارے مجھے اچھا کہیں، یہ شوق نکال دیں آپ۔ کیوں سارے اچھا کہیں جی؟ جب بندہ حق بات کہتا ہے تو پھر سارے اچھا، ہوئے ہوئے بہت سارے لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ تانے کا بھی بڑا مزہ ہے اگر یہ لگ جائے نا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب لوگ دل توڑتے ہیں نا، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت جو عبادت میں لذت آتی ہے نا۔ آپ نے زیادہ توجہ نہیں کی میں نے کیا عرض کیا۔ جب لوگ پریشان کریں، دل توڑ دیں، ملامت کریں، اس وقت جو سجدے میں کیفیت ہوتی ہے نا وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ آپ نے داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا مالک تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملامت کرتے ہیں لوگ، ملامت۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں میں نے کسی کو برا کہنا ہی نہیں، جو آیا اسی کے ساتھ ہو گئے سب کی۔ میں نے کہا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، تشریف رکھیں آپ جلدی سے، موبائل والے بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں فٹافٹ، اللہ سلامت رکھے، پیچھے دوستوں کو دقت ہو رہی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں دین کو سمجھنا چاہوں تو مختصر الفاظ میں درستگی عقائد کے بعد دین کیا ہے؟ موبائلوں والے بھائی میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ عقائد کی درستگی کے بعد تین چیزیں ہوں تو دین مکمل ہے۔ حضور کیا فرمانے لگے؟ علم، اس پر عمل اور اس میں اخلاص۔ وہ یہی کل دین ہے، علم حاصل کریں، علم پہ عمل کریں اور عمل میں اخلاص پیدا کریں، اس مجموعے کا نام دین ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جس زمانے میں میں اور آپ ہیں اس زمانے میں پہلا اور بنیادی معاملہ جو حصول علم کا ہے اس پر ہی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا دور پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سننے سنانے کا دور ہے۔ اس میں لوگ خطباء کی، واعظین کی، نعت خوانوں کی سنتے ہیں لیکن باقاعدہ بیٹھ کے اساتذہ کے پاس اپنی ضرورت کے لیے حصول فیض نہیں کرتے۔ ایک جو مزاج ہوتا ہے نا کہ میں کچھ سیکھوں، میں کچھ پاؤں، میں کچھ تربیت لوں، حصول کروں، یہ بڑا اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی تربیت بھی علم کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم اللہ سے، عالم کے پاس خشیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ جیسے جیسے علم آتا ہے ویسے ویسے معرفت آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی علم سے عبارت ہے۔
آپ نے بڑی توجہ سے علوم کو پڑھا ہے، ان پر غور فرمایا ہے۔ آج کل لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو علماء جد و جہد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کا سوسائٹی میں وہ والا وقار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں سجادہ نشین صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، تو آپ تو حضرت سلطان صاحب کی دھرتی میں رہتے ہیں، انہوں نے تو فتویٰ ہی بہت بڑا دیا ہے، بانج علموں جو کرے فقیری، بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ تو علم بنیاد ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ذوق سے علوم کو دیکھا، پڑھا، بڑی شان تھی آپ کی کتابوں کو دیکھنے کی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ اسباق اپنے والد صاحب سے پڑھے، یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ اپنے والد گرامی سے زیادہ تر آپ نے علوم حاصل کی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہیں کرنے چاہیے، تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا، تھوڑی تیاری کر کے پیپر دے لیے، باقی رہنے دیا، لولے لنگڑے کام نہیں کرنے۔ جو بھی کرے ذرا صحیح کر کے کرے۔ کام چھوٹا موٹا بھی ہو ہی جاتا ہے اور صحیح کر کے کرنے سے بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اپنی توجہ علوم کی طرف کریں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان علم کیسے پاتا ہے، انہی کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کئی طریقے ہیں، کئی ذرائع ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ نوجوان غور کرے میری بات پر۔ فرمایا ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ باقاعدہ اس نے کسی دارالعلوم میں بیٹھ کے علم حاصل کیا یا کسی استاد صاحب کے مکان میں باقاعدہ کتابیں پڑھی۔ دوسرا فرمایا کتب بینی کرنا، مطالعہ کرنا، اساتذہ کی مدد سے پھر اس میں رسوخ حاصل کرنا۔ اور تیسرا ایک ذریعہ علم کا فاضل بریلوی یہ بیان کرتے ہیں کہ صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہوتا ہے۔ صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے، لیکن اگر صحبت آپ تویز دھاگے والے کی اختیار کر لیں تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اب لوگ جاتے ہیں کوئی تعویذ، بیٹے آپ بیٹھ، بھائی آپ سارے بیٹھ جائیں، آسم بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، سارے فٹافٹ جی آپ نے دیر کر دی فیصلہ کر دیں، جلدی سے بیٹھ، شاباش اللہ جزائے، آپ تو اچھے ہی بڑے، آپ بھی بیٹھ جائیں، کتنی جلدی بات مانتے ہیں ماشاءاللہ۔ عزیز دوست، علوم کا پڑھنا، علم پر مہارت حاصل کرنا اور کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا، یہ بڑا ہی ضروری ہو گیا۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا عمیر بیٹھے ہیں، دیگر حضرات کتابوں سے وابستہ، ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے 3 طلاقیں دی، اب میں کیا کروں۔ اچھا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا اس طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے، بنیادی نقص یہ ہے، بنیادی کمزوری یہ رہ گئی ہے کہ اگر شادی سے پہلے یہ تھوڑا سا نکاح طلاق کے مسائل سیکھتے نا تو ان کو پتہ ہوتا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی، یہ پسندیدہ عمل ہی نہیں ہے۔ بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے، بہت سارے خاندان بکھرنے سے بچ سکتے اگر توجہ علم کی طرف ہو۔ لیکن ہمارا مزاج نہیں۔ آپ جمعے والے دن وقت پہ آئیں، ایک آیت کا ترجمہ تو ہوتا ہی ہوگا نا مسجد میں، آپ تشریف لائیں، سنیں، غور کریں، علماء کی سنگت اور صحبت اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا، لکھا لکھایا، اسی میں ان کی زندگی گزری، اور یہ معرفت بھی یہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ بھی یہی ہے، اسی سے بندہ با کرامت ہو جاتا ہے، اسی سے انسان کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شوق ذوق سے کتاب و سنت کو پڑھے، مطالعہ کرے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کتب کیسے بنے؟ فرمایا بس میں دین پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا ثواب ہے، یہ اچھا کیا بتایا، لیکن کمزوری یہ رہ گئی کہ یہ نہیں بتایا
کہ دین کا ایک مسئلہ پڑھ لینا بھی ساری رات نفل پڑھنے سے افضل ہے. یہ نہیں بتا سکے. اب دیکھیے نا، یہاں آپ تصور کر لیں، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، پنجاب کے کسی علاقے میں، سندھ کے کسی علاقے میں آپ جائیں، جا کر کے دیکھیں کہ ایک طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں بابا جی سرکار 500 دانے والی تسبیح لے کے، اور ایک طرف ایک عالم بیٹھے ہیں مشکات شریف لے کے کہ میں درس دے رہا ہوں. تو آپ خود تصور کر لیں لوگ زیادہ بابا جی کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ یہ دینی مزاج نہیں. ان کا تسبیح چلانا بڑا مبارک ہے، بہت خوب ہے، کمال ہے. لیکن عزیز یاد رکھیں کہ دینی مزاج یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے. 2 حلقے بنے ہوئے تھے. ایک حلقے میں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک جگہ بیٹھ کے لوگ دین سن رہے تھے، سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے. محبوب دونوں کے بیچ کھڑے ہو کے فرمانے لگے جماعتیں دونوں ہی خیر والی ہیں، پر میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے نا، اب آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حضور نے دینی مزاج کیا دیا ہے کہ نفلی عبادت کے مقابلے میں آپ کو دینی تعلیم کو ترجیح دینی ہے. اور پھر ہم بیٹھے ہیں ایک دینی ادارے میں. کیا حالت کر دی ہے ہم نے اپنے دینی اداروں کی. سپورٹ ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. کتنی کتنی بڑی محفلیں ہیں، کتنے کتنے بڑے لنگر ہیں، لیکن جو چیزیں توجہ طلب ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت بریلوی خود فرماتے ہیں بڑے بڑے مدارس کھولو اور وظائف دے کے طلباء کو پڑھاؤ تاکہ ان کا مزاج علم کا ہو، ان کی طبیعت علم کی ہو. یہ کتاب و سنت سے جڑیں گے تو بہت سارے مسائل زندگی کے آسانی سے حل کر جائے گا. میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، دین کا مسئلہ بندے نے سیکھا ہوا ہو نا، وقتی طور پر عمل کرے نہ کرے، وہی کام جب وہ کرنے لگتا ہے نا جو اس نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ اس کے ذہن میں بات ضرور آتی ہے، یار یہ میں نے مسئلہ سنا تھا. عمل کا داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اندر توجہ ضرور ہوتی. تو مزاج علمی بنائیں، ذوق علم کا بنائیں، سیکھنا سکھانا. اور آپ مہربانی کریں پیر بھی پکڑے نا، ہلکا سا اس سے بھی پوچھ لیں کہ جناب کوئی مسئلہ سلسلہ بھی آپ بتا لیں گے کہ گزارا ہی کرنا ہے. کوئی ایک دوست میرے پاس آیا کرتے تھے اکثر، تو 2-3 کرامتیں اپنے پیر صاحب کی روز ہی سناتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے مہاراج جس خوش عقیدہ جماعت سے تعلق ہے، وہاں آپ نے کہیں تبصرہ کرنا بھی الا ماشاءاللہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ 2-3 کرامتیں روز سنا جاتے ہیں، میں سن لیتا. تو پھر وہ ایک دن آئے، اسی طرح کا کوئی طلاق کا مسئلہ گھر میں ہو گیا ان کے بھائی کا. تو مجھے کہنے لگے یہ مسئلہ بتا دے. میں کہا پیرانو پوچھ مسئلہ. ان پیرانو کرامتاں انہاں دیاں. تو کہنے لگا میں نے فون کیا تھا، کہنے لگے کسی جاننے والے سے بات کریں. یہ نہ کریں آپ نے، ہم نے جہالت کو سپورٹ نہیں کرنا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اگرچہ سخت ہے پر میں نے بڑی جگہوں پہ کہی ہے، کہیں بعض اوقات ناپسند بھی آئی، لیکن کوئی حرج نہیں. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سا سن لے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. تھوڑا سن لے. پرانے وڈیرے جو ہوتے تھے نا، پرانے وڈیرے، وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے. وہ کہا کرتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح جاہل پیر بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. اسے پتہ ہوتا ہے یہ پڑھ گئے تو میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. ان کو سمجھ آ جاتا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے شرط لگائی ہے، شرط. تم نے پیر پکڑنا ہے، تم نے بیعت کرنی ہے. بیعت کا معنی بک جانا. تو بھئی کسی کے ہاتھ پہ بکنا ہے تو دیکھ کے تو بکو، تھوڑا غور تو کر لو، تھوڑا تلاش تو کر لو، تھوڑا معیار تو بلند ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ چلتے پھرتے کسی نے توجہ دلائی تھی تو میں ادھر چلا گیا، یہ کیا بات ہو گئی؟
आला हज़रत फरमाते हैं 4 शर्तें पहले देखो। पहली शर्त यह कि अकीदा ठीक हो उसका, ना राफजी हो ना खारजी हो, ना तफजीली हो ना नासबी हो, हाँ बिल्कुल सही सच्चा सुच्चा सुन्नी हो। पहले अकीदा ठीक हो। फिर फरमाते इतना इल्म रखता हो कि जरूरत का मसला किताब से निकाल सके। नहीं समझ आई बात की? दीनी मसला किताब से, तो जिसने दुआ कराने के लिए भी बंदा साथ रखा हुआ हो, भाई जरा दुआ आप कर दे मुझे नहीं आती, कमाल हो गई है भाई। फरमाते दीनी मसला जरूरत का किताब से निकाल सके। और तीसरा फरमाते उसका सिलसिला भी हो। अपने लफ्जों में बात करूं तो कोई माई बाप भी हो उसका, खुद ही ना बन के बैठ गया हो, कोई पुश्त पनाह भी हो, किसी के हाथ पे बैत भी कर रखी हो, कहीं से इजाजत भी हो, कहीं से फैज भी हो। और चौथा फरमाते फासिक ना हो, एलानिया गुनाह ना करे। वैसे हम अल्लाह के आजिज बंदे हैं, ढेर सारी गलतियां होती हैं, लेकिन कम से कम इतना हो कि तकवा हो, जाहिरी तौर पर सुन्नत और शरीयत का पाबंद हो। इतनी सी दाढ़ी छोटी हो ना तो लोग इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। सही कह रहा हूं? सारे नहीं बोलते आप। थोड़ी सी दाढ़ी छोटी हो तो इमाम नहीं ना रखते, तो पीर कैसे रख लेते हो? उसकी फुल छोटी है, कहते हैं जनाब वो खैर है जी, वो फलाने आस्ताने का है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना। तो आला हजरत ने इल्म की बात की, मिजाजे इल्म दिया, और फिर फरमाते इल्म पर अमल भी हो। किसी ने आपसे पूछा कि पीर साहब से भी पर्दा करना है औरत ने, क्या बात है? तो फरमाया पीर से पर्दा वाजिब है। पीर से उसकी मुरीदनी का, जो उससे दीन सीख रही है, जिसने उसे उस्ताद माना है, उसका भी पर्दा उससे वाजिब है। इल्म सीखना है फिर अमल करना है। इल्म किस लिए सीखा जाता है? कि जनाब बस उस पर आप गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, सुनने सुनाने के लिए, दाद इमदाद के लिए। इल्म इसलिए सीखना है कि उस पर अमल करना है। आला हजरत की सारी जिंदगी अमल से इबारत है। उन्होंने अमल सिखाया है, जिंदगी भर अमल का सबक दिया है। किसी को खिलाफे शरीयत काम करता देखते तो मना करते, टोकते, फरमाते ये दीन इसकी इजाजत नहीं देता, आप ये काम कैसे कर रहे हैं। और आपको बताऊं, बाअमल जिंदगी मजेदार बड़ी होती है। आप जब अमल करते हैं ना, आपको खुद तसल्ली महसूस होती है, दिल ठंडा रहता है कि मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। उनकी सारी जिंदगी देखे ना, ये दीनी बच्चे होते हैं मदारस के, आपने नाराज नहीं होना मुझसे, इन बच्चों के साथ ना अहले इलाका को ज्यादा अच्छा सलूक नहीं करते। नाराज हो गए हो? मेरा ख्याल है तुसी नाराज हो जाओ तो फिर सलूक सही कर लो। बात को जी हमने गुस्सा आ गया, आज के बाद हमने कमाल कर देनी। ये घर बार छोड़ के दीनी बच्चे आते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तरीका क्या था? मिलाद शरीफ आया, खुशी का कोई मौका आया, कोई ईद के अय्याम आए, अल्लाह ताला ने आपको पोते की नेमत से नवाजा, तो अब एक तो ये है ना कि बाहर दावत होगी, खाना होगा, तलबा के बीच खाना हो रहा है, दीनी तलबा, इदारे के तलबा के बीच। और खाना कैसे हो रहा है? मुख्तलिफ इलाकों के तालिब इल्म आते हैं, तो हर जगह खाना हर इलाके में सही पकता है, लेकिन जायका सबका अपना अपना होता है। कोई नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई थोड़ा, तो सब सही होता है, लेकिन अपने अपने जायके के एतबार से लोग उसे लेते हैं। आला हजरत क्या करते, ये देखो तलबा की, बच्चों की नफ्सियात और इनसे प्यार करने का जज्बा और इनके साथ मोहब्बत का अंदाज, एक आलिम का अमल देखे। आप मुख्तलिफ बच्चों को बुलाते, जमा करते सबको, और फरमाते पंजाब के बच्चे अलग हो जाएं और लखनऊ के अलग हो जाएं,
यूपी सीपी के अलग हो जाएं और फिर उनसे पूछते पंजाब वालों से तुमने क्या खाना है। हाँ, ये जो मैं आपको क्या, अगर कोई उस्ताद पीर वाला यहाँ बैठा है तो मेरी बात समझेगा, हमारा ना एक एक बाल और एक एक रुमा मकरूज होता है अपने मशाइख का। हम कर्जदार होते हैं, इनकी नस्लों की भी ताबेदारी करें तो वो कर्ज हमसे नहीं उतरता। जो ये 7000 मशाइख हमारे साथ मोहब्बत करते, हर तालिब इल्म के मिजाज के मुताबिक खाना पकेगा, उनकी दिलजोई की जाएगी, उनसे प्यार किया जाएगा, इसलिए कि हमने महज इल्म नहीं सीखा, हमने अमल करना भी सीखा है। हमने अमल करना भी सीखा है। एक दफा आपके मशाइख में से एक साहबजादे आ गए थे, कोई बुजुर्गों में से, असलाफ में से, समझ ले बड़ों में से, तो उन्होंने कोई छल्ले वाले ज्यादा पहने हुए थे, तो फरमाया कि साहबजादे ऐसे तो ना करें, लोग आपके घर से दीन सीखते हैं, आप शरीयत के पाबंद होंगे तो बाकी लोग पाबंदी करेंगे ना। तो मेरे अजीज, बाअमल जिंदगी, बावकार जिंदगी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मज़ारात पे ना सिर्फ ये कि जाने का दर्स देते हैं बल्कि खुद भी जाया करते थे। आप तशरीफ ले जाते थे, मज़ारात पे हाजिरी देते थे। लेकिन फाज़िल बरेलवी हुदूद शरीयत के बड़े कायल हैं, बड़े पाबंद हैं हुदूद शरीयत की। इस बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं। ये जरा गौर फरमाएं। आला हज़रत फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है। फरमाते हैं ना झुकना है, ना तवाफ करना है, तवाफ करना भी हराम है, सजदा ताजीमी भी हराम है, बल्कि फरमाते हैं हराम हराम अशद हराम है। फरमाते हैं चूमने में इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं मज़ार चूमना जायज़ है, पर आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं मेरी नसीहत ये है कि चूमने से भी बचो। दूर खड़े रह के 4 हाथ फातिहा पढ़ो, उस बुजुर्ग को इसाले सवाब करो। ओ भाइयों, अपने बुजुर्गों की तालीमात तो समझो। हर किस्म की जहालत ला के हमारे खाते में डाल दी जाती है, जिसको कोई नहीं पूछता, वो जहां आके शेख तरीकत बन के बैठ जाता है। इल्म, फिर अमल, और फिर उसमें इखलास, फिर लिल्लाहियत, फिर जो किया अल्लाह की रिजा की। आप किसी बंदे से भी जाती ताल्लुक रखेंगे ना, लंबा नहीं चलता, लालच के रिश्ते लंबे नहीं चलते। और फिर एक और भी आपको गुजारिश करूं, अगर हम किसी के साथ लालच कर रहे हैं ना तो आप टेंशन न लें, वो भी मुखलिस नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे ते पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। सजना पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। आप इखलास के साथ चले, ताल्लुक आप वो वाला निभाएं जो दिल से है। इखलास शर्त है, दीन के काम में भी इखलास शर्त है। यहां निरे फूल नहीं गिरते, ताने भी गिरते हैं। हाँ, ये दीन का काम है ना, इसके अंदर लोग बड़े बड़े सख्त जुमले भी कसते हैं, वो सहने पड़ते हैं, लेकिन सहता कौन है? जो मुखलिस हो। और ये भी कुरान मजीद की तालीम है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, फिर कुछ लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का वो फजल है जिसे अल्लाह चाहता है उसे अता फरमाता है। वो परवाह नहीं करते मलामत करने वाले। दाता गांधी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल माजूब शरीफ में मलामत पर पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब बांधा है मलामत पर, कि आप कोई दीन के रास्ते में आपकी मलामत करे तो आपने परवाह, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? ये कुछ लोगों को ना गुड बुक में आने का बड़ा शौक होता है, सारे मुझे अच्छा कहें। ये शौक निकाल दें आप। क्यों सारे अच्छा कहें जी? जब बंदा हक बात कहता है तो फिर सारे अच्छा। ओए होए, बहुत सारे लोग ताने भी देते हैं, लेकिन दीन के नाम पे ताने का भी बड़ा मजा है अगर ये लग जाए ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब लोग दिल तोड़ते हैं ना,
جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت جو عبادت میں لذت آتی ہے نا، آپ نے زیادہ توجہ نہیں کی، میں نے کیا عرض کیا، جب لوگ پریشان کریں، دل توڑ دیں، ملامت کریں، اس وقت جو سجدے میں کیفیت ہوتی ہے نا، وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ آپ نے داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مالک تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہو۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملامت کرتے ہیں لوگ، ملامت، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں میں نے کسی کو برا کہنا ہی نہیں، جو آیا اسی کے ساتھ ہو گئے سب کی۔ میں نے کہا تھا آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، تشریف رکھیں آپ جلدی سے، موبائل والے بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں فٹافٹ، اللہ سلامت رکھے، پیچھے دوستوں کو دقت ہو رہی۔ بس میری گفتگو مکمل ہونے والی، آپ تھوڑی توجہ رکھیں، چند ایک گزارشات اور کرنی ہے بس۔ لوگ جب آپ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو ٹوکتے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے امر بالمعروف تو آسان ہوتا ہے، پر نہیں عن المنکر یہ ذرا مشکل کام ہے۔ کسی کو منع کرنا کہ تو غلط کر رہا ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کسی وقت کوئی بات، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی بڑا کچھ لکھا جاتا ہے، بڑا جھوٹ لوگ لکھتے، وجہ کیا ہے کہ دو چار لوگوں کو انہوں نے آئینہ دکھایا۔ وہ حضور کی ناموس کے بارے میں جو جملے کہتے تھے درست نہیں تھے، فاضل بریلوی نے آئینہ دکھایا۔ وہ کسی نے کہا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ اب دیکھیں یہ کتنی کچی بات ہے، آپ میں سے جو سب سے سادہ آدمی ہے، کم پڑھا لکھا ہے، وہ بھی سورہ ابراہیم کی وہ دعا پڑھتا ہے نماز میں، ربنا اغفر لی۔ تو ابا جی کا خیال آیا کہ نہیں؟ اماں جی کا خیال آیا کہ نہیں؟ تو ابا جی اور اماں جی کا خیال کیا، نام ہارا ہے تو نماز نہیں ٹوٹی، تو کیسا کم نصیب ہے، تو نے کہاں بیٹھ کے یہ سوچ لیا کہ حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ایسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے آئینہ دکھایا ہے، فرماتے ہیں تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال یہ ہے جب تک محبوب کا خیال آئے نہ تب نماز نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایہا النبی، جب تک خیال، اور پھر نام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل المراد بندگی تو استاذ ور کی ہے۔ تو حضور کے ساتھ جوڑا، تو اس سے کیا ہوا، جب لوگوں کی یہ والی غلطیاں آپ کسی کی کوئی دینی دنیاوی غلطی نکالیں، وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کھانستا ٹھیک نہیں، یہ ہنستا ٹھیک نہیں، اس نے گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کو شرعی طور پر منع کر رہے ہیں اور وہ ذاتیات پہ اتر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت منع کرتے کہ تم حضور کے بارے میں کمزور لفظ نہ کہو، ذات رسالت مآب کے بارے میں کمزور لفظ نہ کہو۔ جب کسی نے علم شریف کے بارے میں ناپنا تولنا شروع کیا کہ معاذ اللہ حضور کا علم اتنا ہے اتنا اتنا ہے، تو فرمایا جب ہم مانی عطائی رہے ہیں تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے، اور تم کیوں ناپتے تولتے ہو کہ اتنا ہے معاذ اللہ فلاں سے تشبیہ دیں گے۔ فرمانے لگے اور کوئی غیب بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو فرمایا جس نے سب سے بڑا غیب دیکھ لیا ہے، اچھا وہ کیا کرتے، وہ اس کے جواب میں فاضل بریلوی کی ملامت کرتے، برا بھلا کہتے، لیکن اخلاص ہونا۔ تشریف رکھیں، آپ کی مہربانی، بھائی بیٹھ جائیں، یہ لے کے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کتنا مصروف دن ہوتا ہے ہمارے لیے۔ یہ تو حضرت مفتی صاحب اور مولانا ارشاد فرمایا تو آپ کی زیارت کو آ گئے، پیسوں والا کھاتا نہیں ہے، اسی تے اپنی بال کے سیکنے۔ آپ مہربانی فرمائے، اثر کرے نہ کرے تو سن تو لے میری فریاد،
نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. اور کبھی کبھی مفت تقریر بھی سن کے دیکھا کریں, اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور مجھے ایک دوست نے کہا ایک دفعہ کہ جناب مطلب اس میں کیا لذت ہے. میں نے کہا اس کی لذت یہ ہے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھو, یہ اس کی لذت ہے, یہ اس کا سکون ہے, یہ اس کا قرار ہے. جس سے تم نوٹ لے لیتے ہو اس کی آنکھوں میں پھر تمہارے لیے وہ درد نہیں رہتا جو بے لوث محبتوں سے درد پیدا ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ نے کسی کو بیعت کیا نا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے نہیں کیا. کہنے لگے نہیں, میں نے دلوں میں دل لے کے کیا. تو کبھی اس طرح بھی تو نظام چلتا ہے نا, یہ بھی تو رنگ ہے نا جینے کا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, بات کو سمیٹنا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ انہیں تنبیہ کرتے, سمجھاتے کہ حضور کے بارے میں کمزور جملے نہ کہو. وہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرتے, لیکن کمال یہ ہے کہ فاضل بریلوی اسے سہا کرتے. فلانے کا تو مرید ہے تو کسی نے تانا دیا تو سہ نا, اس کا مزہ لے نا. کہنا کوئی کسی کا ہوتا ہے تو کوئی تانا دیتا ہے. ہمیں لوگ داتا صاحب والے کہتے ہیں تے اسی ہاں میں نا داتا صاحب والے, اسی خواجہ صاحب والے, اسی پیر میر علی شاہ لے ہیں, اسی امیر ملت جماعت علی شاہ, ہم حضرت سلطان بہو والے ہیں. ہم ہیں نا, ہمیں کوئی انکار ہے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی, او دا چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا. ہم بھائی یہ تانوں سے کوئی ڈر جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہمارا تو پیار ہے ان اللہ والوں سے, ہم نے تو تربیت پائی ہے. ہاں اگر آستانوں درباروں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے, اسے بند ہونا چاہیے. عام دام برسر مطلب اعلیٰ حضرت کو خط آئے, آپ کے خلیفہ تھے شاہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ. عصر کے بعد وہ خطوط پڑھا کرتے تھے, کھولا کرتے تھے, اعلیٰ حضرت جوابات رقم کرایا کرتے تھے. تو خطوط آ رہے ہیں, تو ایک خط آیا تو اس میں کسی نے نا بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا اعلیٰ حضرت کو, گالیاں دی تھی, معاذاللہ برا بھلا کہا تھا. تو ظاہر عقیدت ہوتی ہے مریدوں کو اپنے شیخ سے. حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑے سخت آزردہ ہوئے, پھر جلال میں آئے, غصے میں کہنے لگے میں ان لوگوں پہ مقدمہ کروں, عدالت میں اور کچہری میں گھسیٹوں گا. میرے شیخ کے بارے میں یہ کہا. تو جب آپ علم بھی ہو, عمل بھی ہو, تقوی بھی ہو, اخلاص بھی ہو, تو پھر آپ وزادار ہو جاتے ہیں, پھر سینہ کھل جاتا ہے, انشراح صدر نصیب ہوتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے, وہ کمزوری نہیں دکھاتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ مولانا ظفر الدین بہاری کی بات سنی تو غصہ نہیں کیا. ادھر دیکھو دوستو, ہر ایک کی بات پہ غصہ کرتے ہو, چڑھ جاتے ہو, ناراض ہو جاتے ہو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی, ان کو بندہ سلام کر کے گزر جاتا ہے. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا اس سے بحث کی جائے. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ ظفر الدین نے عرض کی حضور میں ان پہ مقدمہ کروں گا. اعلیٰ حضرت دیکھو وہ کتنے ناراض ہیں. تو فاضل بریلوی زیر لب مسکرائے, فرمایا جاؤ اندر الماری سے وہ فلان جگہ کچھ خط پڑے ہیں وہ اٹھا کے لاؤ. وہ خطوط لے کے آئے, فرمایا پڑھو. کسی نے لکھا تھا اعلیٰ حضرت, کسی نے لکھا تھا امام اہل سنت, کسی نے لکھا تھا مجدد دین و ملت, کسی نے لکھا تھا پروانہ شمع رسالت. کیا حسن ہے, کیا خوبی ہے, کیا القابات کا حسین امتزاج ہے. اعلیٰ حضرت نے جب انہوں نے پڑھے تو فرمانے لگے خوش ہوئے ہو؟ کہا حضور بڑے. تو فرمایا پہلے یہ جنہوں نے میری تعریفیں کی انہیں جائیدادیں بانٹو نا, ان کو جائیدادیں بانٹ لو, پھر اس کے بعد جنہوں نے تنقید کی ہے ان پر مقدمہ بھی کر لینا. تو بھائی ملامت سہنی پڑتی ہے, تانے سہنے پڑتے ہیں, کچھ نہ کچھ برداشت. بلکہ میں تجربے کی بات بتاؤں آپ کو, جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ, تکلیفیں, آزمائشیں, ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں.
بڑے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی، اور آپ اگر بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ بڑی قربانی دیں گے تو بڑی کرسی پہ رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے لیڈ کیا ہے اس قوم کو جو غیر منقسم ہندوستان میں بستی تھی، بہت سارے مذاہب تھے، بڑا مشکل تھا اتنے مذاہب کے بیچ دین پہ عمل کرنا، لیکن ان سارے فرقوں، سارے مذہبوں کے بیچ حق کا جادہ بن کے جو آدمی ڈٹا رہا اسے بریلی کے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی کثرت ہے اور ان کی حکومت ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے حکومتوں کو للکارنا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی ملک میں رہ کے اس حکومت کے خلاف بات کرنا۔ لیکن جب لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ ہندوؤں کے میلوں میں جانا جائز ہے، یہاں لوگ چلے نہیں جاتے سیاستوں کے لیے اور ووٹوں کے لیے اور الیکشن کے لیے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جا کے کفر کی تعداد بڑھاؤ گے، ان کے میلوں میں جا کے ان کی تعداد میں اضافہ کرو گے، اور میں تمہارے لیے ناجائز ہے، تم نہیں جا سکتے۔ یہ اس طرح کی بڑی باتیں کرنا اور مسلمان قوم کے عقیدے کا، ایمان کا تحفظ کرنا، انہیں بچانا اور بچا کے، سجا کے، سوار کے، لا کے دروازہ رسول تک پہنچانا، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کمال ہے۔ پھر انہوں نے آخر ہمیں سبق کیا دیا؟ بات کو سمیٹتے ہیں، آخر انہوں نے ہمیں بتایا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے سکھایا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے ہیں نبی کریم نے ہمیں کہیں نہیں بھلایا، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، امت کو یاد کیا، پھر ہر دعا میں، ہر جگہ، معراج کی رات میں، پھر مزار میں، پھر ہر موقع پر۔ قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں نبیوں کے منبر بچھائے جائیں گے، میرا خالی ہوگا، اس لیے کہ میں زیر عرش سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کرا رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر اس کا اپنی عادت، اور فرماتے ہیں تمہیں فائدہ ہوگا، اگر تم دکھی ہو، تکلیف میں ہو تو حضور کو یاد کرو، اگر کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اپنی زندگی حضور سے وابستہ کریں، اپنے شب و روز نبی پاک کے ساتھ وابستہ کریں، اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں رکھیں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ سبق دیا ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا، بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ میری قلبی دعا ہے اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے۔